اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 हिजरी के वाक़यात का बयान आपके सामने चल रहा था, जिसमें हमने पिछली क्लास में सुलह हुदैबिया का वाक़या जो है वो पढ़ा था, और उसकी जो पस मंज़र था वो आपके सामने रखा था, और इस वाक़े को तफसील से आपके सामने बयान किया। और इसके साथ जो मुआहिदा हुआ था इसमें बैत रिज़वान के नाम से, उसकी जो शिकें थीं, उसके जो मुआहिदे की शरूत थीं, दिफ़ात थीं, वो दफ़ात आपके सामने जो है वो मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन की थी। इस सुलह हुदैबिया को अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन करार दिया, और इसको अल्लाह ताला ने मौजिब सकीनत और तमानियत मुसलमानों के लिए फरमाया। फतह किसे कहते हैं अरबी के अंदर? फतह लुगत में कहते हैं किसी चीज के खोलने को। तो अल्लाह ने इसके ऊपर जो है वो बंद चीजें खोल दी, कि जैसे मिसाल के तौर पे अरब की मुखालिफत की वजह से अब तक दावत इस्लाम और तबलीग अहकाम का दरवाज़ा बंद था। इस बंद दरवाजे को अल्लाह ने सुलह हुदैबिया, जिसको फतह मुबीन करार दिया, इसकी बरकत से ये दरवाज़ा जो बंद था इसको खोल दिया गया। और इस खोलने की वजह से जो अजीम शान इस्लाम का जो पैगाम था, ये वर्ल्ड वाइड अल्लाह ताला ने दूसरे मुल्कों तक पहुंचा दिया। तो इसलिए इसको फतह मुबीन करार दिया गया। और अब आगे आने वाले वाकयात में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस सुलह हुदैबिया को किस कदर बाइस से बरकत बनाया, और किस कदर जो है वो इस्लाम की दावत के फैलने का ऐसा मौसर जरिया फरमाया, कि ये सुलह हुदैबिया के बाद ये इस्लाम की जो दावत थी, उससे ना सिर्फ अरबों को इस्लाम के समझने का मौका मिला, बल्कि ये दूसरे जो शाहाने आलम के जो बादशाह थे और वो जो कौमें थी दूसरी, उन तक भी अल्लाह ताला ने इस दावत को पहुंचाया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन करार दिया। और आपको ये भी मालूम है कि सुलह हुदैबिया में कितने साल मुआहिदा हुआ था अमन का? 10 साल का मुआहिदा हुआ, बिल्कुल सही। 10 साल का मुआहिदा हुआ था, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ ये मुआहिदा किया था कि अब कुरैश और मुसलमान आपस में 10 साल तक किसी भी मुकासमे में नहीं जाएंगे। कोई जंगो जदल, कोई किताल, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा ये आपस में जो है वो नहीं करेंगे। तो आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया के फौरन बाद मुख्तलिफ दुनिया के बादशाहों को खतूत लिखे और उनको इस्लाम की दावत दी। और जिसमें इंशाल्लाह हम कुछ तफसील पढ़ेंगे, जिसमें उस जमाने के जो ममालिक थे, जिनमें दो ममालिक के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो सुपर पावर के नाम से, यानी कि जो मादी एतबार से बड़ी पावर्स थी, वो एक बैजेंटीन गवर्नमेंट, बैजेंटीन एम्पायर थी, जिसको सल्तनत रूम भी कहा जाता है, और एक ससानीड एम्पायर थी जिसको फारिस की सल्तनत भी कहा जाता है, जहां पर किसरा बादशाह की हुकूमत थी। तो एक रोमन एम्पायर और एक पर्शियन एम्पायर, ये दो बड़ी मादी एतबार से सुपर पावर्स थी। तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दोनों को खतूत लिखो, जिनमें सबसे पहला खत आपने रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल, या जिसका नाम कैसर था, कैसर रूम उसको कहा जाता था, और उसका लकब कैसर था, तो उसको जो है वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में खत लिखा था। तो आज उस खत का भी इंशाल्लाह ताला मतन आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद इस कैसर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत के साथ क्या सलूक किया, और फिर ये ईमान लाया या नहीं लाया, इसकी तफसील भी इंशाल्लाह आज के सबक में होगी। और इसके साथ साथ किसरा को, जिसका नाम जो था वो खुसरू परवेज था, तो इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, और जो नबी अलैहिस्सलाम का मकतूब मुबारक था, इसको एक सहाबी के हाथ भेजा जो यहाँ तक लेकर गए, और इसकी तफसील भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। और इसी तरह और मुख्तलिफ बादशाहों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौके पर खतूत लिखते। तो जिस तरह मैंने आपके सामने अर्ज किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का पैगाम जो था वो पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जो है वो उसको सिलसिले को शुरू फरमाया, और हुदूद हरम से बाहर इस्लाम की नशर इशाअत का जो है आगाज फरमाया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इस्लाम का जो पैगाम है वो एक आलमी पैगाम था। और आपको मैं एक इसकी डायग्राम दिखाना चाहूंगा। जैसे आपको ये तस्वीर नजर आ रही है,
اس میں یہ ورلڈ دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، جس میں جزیرہ نمائے عرب آپ کے سامنے واضح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اوپر کی طرف جو ہے یہ فارس یعنی ایران، اس کا آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، اور اس سے اوپر جو ہے آپ کو ترکی اور شام کے علاقے جو اس وقت رومن امپائر کہلاتے تھے وہ علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس نیچے کی طرف آپ کو حبشہ کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تین جو ہے وہ سپر پاورز تھی، حبشہ، ایران اور روم۔ تو انہی تینوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ اچھا، اس نقشے کو دیکھ کر آپ کو ایک بات ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، اور وہ آپ کے ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک خطے کے لیے نہیں آیا۔ اگر عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے اور آپ نے بعثت کا اعلان عرب میں فرمایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف عرب کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت اسلام کا جو ہے پیغام دیتے اور دنیا سے پردہ فرما جاتے۔ اس نقشے سے آپ کو یہ بات تو لازماً معلوم ہو رہی ہے کہ اسلام کا پیغام ایک عالمی پیغام تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر بھی لوگوں کو اس کی دعوت دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ تو اس لیے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کے بادشاہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، نجاشی اس کا نام تھا جو کہ مسلمان ہوا، اور فارس کے بادشاہ کسریٰ خسرو پرویز کو آپ نے دعوت دی، اور اسی طرح آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل یا کیسر روم کو اس کی دعوت دی، اور بھی عمان کے بادشاہ کو دعوت دی، یمامہ کے بادشاہ کو دعوت دی، بحرین کے بادشاہ کو دعوت دی۔ تو جتنے ممالک تھے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جا سکتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے وہاں پر اسلام کا جو ہے وہ پیغام پہنچایا۔ تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی ہے، اور اسلام ایک عالم کا مذہب ہے، ایک خطے کا مذہب نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو اگر آپ اس تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو جو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص علاقے کی طرف یا مخصوص قوم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ انہی قوم میں رہتے ہوئے دین کی دعوت پھیلاتے رہے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے دین پر جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ انہوں نے عالمی پیغام نہیں دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالمی پیغام دیا کہ عرب کی قوم سے بالاتر ہو کر آپ نے دیگر اقوام کو بھی اسلام کا پیغام بھیجا، ایرانی قوم کو، اسی طرح شامی قوم کو، ترکی قوم کو، حبشہ کی قوم کو جن کو حبشی کہا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف عرب تک محدود نہیں رہے، عرب سے باہر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر اقوام کو، دیگر قوموں کو اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی اسلام کی جو ہے دعوت دی۔ تو اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عالمی نبی ہونے کا جو ہے وہ پتہ لگتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کو جو ہے وہ دینے کا آغاز فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، کبھی بھی کوئی اہم کام کرتے تھے تو آپ صحابہ سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی جب تمام شاہان عالم کے لوگوں کو، ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ صحابہ کو جمع فرمایا، اور صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، صرف عرب کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری یہ ڈیوٹی ہے کہ تمام دنیا کو یہ اسلام کا پیغام پہنچاؤں، اور اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سب پر رحم فرمائیں گے۔ جب تم اسلام کی دعوت کو لے کر جاؤ گے، پھرو گے، اور اسلام جو لوگ قبول کر لیں گے تو ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک نصیحت کی تھی۔ وہ نصیحت کیا کی تھی؟ آپ نے نصیحت یہ کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح نہ ہو جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے دو کام کیے تھے۔ ایک تو آپس میں اختلاف کرنے لگ پڑے تھے آپس میں، جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی پیغام دیتے تھے تو وہ آپس میں جھگڑنے شروع ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا کیا کام کرتے تھے وہ لوگ؟ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نزدیک نزدیک تو آپ کی دعوت کو لے کر چلے جائیں گے، لیکن دور کے علاقوں میں نہیں جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ دو باتوں کی صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو، آپس میں اختلاف نہ کرنا، اور نمبر دو بات کہ جہاں بھیجنے کو کہا جائے راضی با رضا ہو کر خوشی خوشی اس جگہ پر پہنچ جانا، یہ نہ کہنا کہ یہ نزدیک کی جگہ ہے یا یہ دور کی جگہ ہے۔ تو آپ کو جیسے اب تک سیرت میں آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو سیرت تھی، جو طبیعت تھی، جو تربیت تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اطاعت اور جانثاری کے پیکر تھے، وہ اخلاص کے پیکر تھے، وہ تقوی کے پیکر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر موقع پر، اب تک آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ہر موقع پر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں پر
پورا اترنے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں ان کو اعلیٰ درجے کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. تو صحابہ نے بالکل اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لبیک کہا کہ بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جہاں ہماری تشکیل کریں گے، جہاں تشکیل کریں گے، ہم وہاں پر آپ کا پیغام لے کر دیگر جو ہے وہ قوموں کی طرف جائیں گے اور کسی قسم کے خطرے کو جو ہے وہ مول لینے سے دریغ نہیں کریں گے. اچھا، اس موقع پر نا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورے کے لیے بلایا تھا صحابہ کو، تو صحابہ نے نا یہاں پر ایک مشورہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر یہ کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم پیغام کسی قاصد کے ہاتھ کسی بادشاہ کی طرف بھیجا جاتا ہے تو بادشاہ اس پیغام کو تب تک نہیں پڑھتا جب تک اس پر بھیجنے والے کی طرف سے کوئی سیل بند مہر نہ لگی ہوئی ہو. تو جب تک آپ کے خط پر کوئی مہر نہیں ہوگی کوئی بھی بادشاہ اس خط کو نہیں پڑھے گا. تو بہتر ہے کہ ہم کوئی مہر جو ہے وہ اس کو ضرور جو ہے وہ بنانے کا اہتمام کریں. اور اس کی وجہ صحابہ نے یہ بھی بتائی کہ ایک تو وہاں رواج یہ تھا کہ بغیر مہر کے خط کو جو ہے وہ اتھینٹک تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ واقعی میں بھیجنے والے کی طرف سے آیا بھی ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز پر آپ کو پتا ہے کوئی سیل لگی ہوئی ہو، کوئی مہر لگی ہوئی ہو، تو اس کے جال ساز ہونے کا بھی جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جعلی ہے یا نہیں ہے. اگر سیل بریک ہوئی بھی ہوگی، ٹوٹی بھی ہوگی، تو پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز جو ہے، یہ پارسل یہ جو ہے کھل چکا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ ہو چکی ہے. اور اگر وہ سیل بالکل پرفیکٹ ہو تو اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بالکل مستند ہے، اتھینٹک ہے، اور بھیجنے والے کی طرف سے یہ صحیح بھیجی گئی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. تو صحابہ نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے وہ مشورہ دیا. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس مشورے کو لیا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم چاندی کی انگوٹھی بنواتے ہیں. تو ایک چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی جس کا جو نقش ہے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ کو 3 سطروں میں لکھنے کا حکم فرمایا. سب سے نچلی سطر میں لفظ محمد کو لکھا گیا، درمیان میں لفظ رسول کو لکھا گیا، اور سب سے اوپر لفظ اللہ کو لکھا گیا. تو گویا نیچے سے اوپر کو پڑھا جاتا تھا، اور جو مہر کی کتابت تھی وہ الٹی تھی تاکہ مہر لگنے کے بعد تحریر جو ہے وہ سیدھی پڑھی جا سکے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارک جو ہے وہ چاندی میں کندہ کروائی اور اس قسم کے 3 سطروں کے اندر 3 الفاظ کو لکھا گیا. اچھا، یہ انگوٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، اور جو داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی تھی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہننا جو ہے یہ جو ہے وہ مکتوب ہے کتابوں کے اندر، اور بائیں ہاتھ کی انگلی میں بھی پہننا منقول ہے. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں پہننا منقول ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ انگوٹھی جو تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، جس کو وہ پہنا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ انگوٹھی تھی جس کو وہ پہنا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کے پاس تشریف لے گئے، اور مسجد قباء کے پاس جو ہے وہ ایک کنواں تھا جس کو بیر عریس کہا جاتا ہے. یہ آپ بیک گراؤنڈ میں مسجد قباء دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پاس یہ جو کالا سا پتھر ہے یہ ایک کنویں کا نشان ہے جہاں پر کنواں ہوا کرتا تھا جس کو بیر عریس کہا جاتا تھا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انگوٹھی جو ہے وہ اس کنویں کے اندر گر گئی، اور 3 دن تک انگوٹھی کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور 3 دن تک انگوٹھی کو تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ نہیں ملی. پھر کنویں کا سارا پانی باہر نکالا گیا، پھر بھی تلاش کیا گیا لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملی، اور پھر اسی سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو یہ وہ انگوٹھی جو کہ یہاں بیر عریس میں جو ہے وہ مسجد قباء کے پاس جو ہے یہ یہاں پہ گر گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، اور ان خطوط کو لے کر کے مختلف صحابہ کے ہاتھ جو ہے وہ ان خطوط کو جو ہے وہ ارسال کیا گیا، اور صحابہ جاتے تھے اور مختلف بادشاہوں تک یہ خطوط کو لے کر جاتے تھے. تو سب سے پہلا جو خط لکھا گیا وہ روم کے بادشاہ کو لکھا گیا. روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا کیسر. اس کا لقب کیسر تھا، جس طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا، اور اسی طرح ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا تھا. اس طرح روم کے بادشاہوں کا لقب تھا کیسر. اصل میں اس کا نام تھا ہرقل.
ہرقل اس کا نام تھا اس بادشاہ کا. تو اس بادشاہ کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خط دے کر بھیجا، اور جو خط لے کر جانے والے تھے وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قاصد تھے وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کیسر کے پاس یعنی ہرقل روم کے پاس جو ہے وہ یہ خط لے کر گئے. یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نقشے میں یہ مدینۃ المنورہ ہے، اور یہ جو اوپر کا علاقہ ہے یہ سارا روم کے انڈر تھا اس وقت. شام کا علاقے اور القدس یعنی فلسطین کا علاقہ، غزہ کا علاقہ، یہ سارے رومن امپائر کے انڈر آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاصد تھے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو گرین کلر کا ایک ایرو نظر آ رہا ہے. تو گویا انہوں نے مدینۃ المنورہ سے سفر سٹارٹ کیا، الاولا سے ہوتے ہوئے تبوک، اور تبوک سے ہوتے ہوئے القدس. القدس یعنی بیت المقدس جہاں پر موجود ہے آج، وہاں پر جو ہے وہ تشریف لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر. اب کیا ہوا کہ یہ وہ دور تھا جس دور میں فارس کی اور روم کی جنگ ہوئی تھی بہت بڑی. دونوں سپر پاورز گویا کہ آپس میں ٹکرائی تھیں، اور اس ٹکرانے پر جو ہے وہ روم کو جو ہے فتح ملی تھی. تو روم کو جب فتح ملی اور فارس والے کیونکہ مجوسی تھے وہ ہار گئے، روم والے کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ اس جنگ میں جیت گئے. تو جو یہ بادشاہ تھا ہرقل، یہ اس وقت حمص میں تھا. حمص آج بھی شام کے اندر اس کا شہر کا نام ہے. تو یہ شام کا ایک شہر ہے حمص. تو اس حمص کے اندر یہ بادشاہ تھا ہرقل، اور اس نے نظر مانی تھی کہ اگر ہم فارس سے جیت جائیں گے تو میں پیدل سفر کروں گا حمص سے لے کر بیت المقدس کا. تو یہ اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے حمص سے چلا. یہ جو ریڈ ایرو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہرقل کا وہ راستہ ہے کہ وہ اس نے حمص سے سفر کیا القدس تک کا، جو اس نے نظر مانی تھی کہ ہم اگر جیت جائیں گے فارس سے تو میں پیدل سفر کروں گا اور القدس تک جاؤں گا. تو جو قاصد تھے صحابہ کی طرف سے بھیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تھے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو یہ اطلاع ملی کہ یہ بادشاہ ہے روم کا یہ القدس آ رہا ہے. تو وہ اس لیے القدس جو ہے وہ چلے گئے خط لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تاکہ جو خط ہے وہ جلد از جلد اس شخص کے ہاتھ میں پہنچ جائے جس شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط دینے کا کہا ہے، تاکہ کام بھی جلدی ہو جائے اور کام ہو بھی جائے. ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور ہمس میں چلا جاؤں یا کسی اور شہر میں چلا جاؤں اور وہاں بادشاہ موجود ہی نہ ہو. تو اس لیے اسی شہر میں جانا چاہیے جہاں پر اس وقت بادشاہ موجود ہے. تو بادشاہ کیونکہ القدس آ رہا تھا تو یہ کچھ شہر کی طرف جو ہے خط لے کر چلے گئے. تو آپ کو یہ گرین ایرو اور ریڈ ایرو نظر آ رہے ہیں القدس کی طرف، کہ جہاں پر گرین ایرو شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، اور ہمس سے جو ہے وہ یہ روم کا جو بادشاہ قیصر تھا یہ بھی القدس میں پہنچ گیا. تو اب القدس میں جب یہ پہنچا ہے تو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قیصر روم کو جو ہے وہ یہ خط جو ہے وہ دیا. اچھا، اس خط کے مندرجات کیا تھے؟ یہ خط بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس خط میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر روم کو کیا لکھ کر بھیجا تھا. سب سے پہلے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ سے اس خط کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل کی جانب، جو روم کا بڑا شخص ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کے مرتبے کا بھی خیال کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ہرقل عظیم الروم کہہ کر پکارا کہ وہ روم کا بڑا شخص ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی بھی شخص کو جو ہے خط لکھیں، اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو اس کو اس کے عہدے کا بھی ساتھ میں اس کا لحاظ رکھ کر اس کو خط جو ہے لکھنا چاہیے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کافر کو خط لکھا اور اس کے دنیاوی مرتبے اور رتبے کا جو ہے وہ خیال کرتے ہوئے اس کو ہرقل عظیم الروم کہہ کر جو ہے وہ پکارا. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط میں لکھا کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے، اما بعد میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس کلمے کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، یعنی کلمہ طیبہ. اسلام لے آ سلامت رہے گا. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اسلم تسلم، کہ اے ہرقل تم اگر اسلام لے آؤ گے تو تم کیا ہوگا؟ تم سلامت رہو گے. یعنی تمہارا جو سلطنت ہے، تمہارا جو دبدبہ ہے، تمہارا جو روب ہے، تمہارا جو ہوتا ہے وہ تم سے نہیں لیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ویسے عنایت کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس خط میں یہ بات لکھی. اور ایک بات اور لکھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ لکھی، یہ بھی ہمارے لیے سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کے لائق ہے یہ بات بھی، کہ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تم تمام رعایا کے ذمہ دار ہو. اگر تمہاری رعایا اسلام نہ لائی
تمہیں اسلام کا پیغام پہنچا، تم بھی اسلام نہ لائے اور تمہاری رعایا بھی اسلام نہ لائی، تو ان کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تمہیں ہوگا، کیونکہ تم ان کے ذمہ دار ہو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کوئی آدمی اگر نیکی کا کام کرتا ہے تو اس نیکی کے کام کے کرنے کے بعد جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس سب کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور اسی کے بالکل الٹ، اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس گناہ کی رسم کو ڈالتا ہے اور کوئی ایسا کام شروع کرتا ہے کہ اس کا دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی اسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو جو پہلا گناہ گار ہوتا ہے جس نے وہ کام شروع کیا ہوتا ہے اس کو قیامت تک کے لیے اس گناہ کا جو ہے وہ گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اگر تو اتباع کر لے گا اسلام کی تو سارا ثواب تیری رعایا کا بھی تیرا، اور اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تو تیری رعایا میں جو جہالت پھیلے گی، جو کفر پھیلے گا، اس کا ذمہ دار بھی تو ہی ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اس کو نصیحت یہ کی کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ مانو، رب نہ بناؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو، اگر کوئی اور اسلام قبول نہیں کرتا تو تم تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، یعنی تم تو اللہ کے حکم کے تابع ہو، اور تمہیں پھر دوسرے کا اسلام قبول نہ کرنا تمہارے پر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جب اس والا نامہ مبارک کو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کے دربار میں روم کو پیش کیا، تو صحابہ جب جاتے تھے نا بادشاہوں کے دربار میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ وہ بادشاہوں کے محلات سے، ان کے روب اور دبدبے سے، ان کے دربار سے اور ان کے پروٹوکول سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ ان کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ ہے کیا نہیں، وہ اپنا ڈنکی کی چوٹ پہ اپنا پیغام لے کر جاتے تھے اور کسی قسم کی بھی وہ پریشر میں یا روپ میں نہیں آتے تھے۔ تو یہی داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیسر کے دربار میں گئے ہیں، اور ایک اور بات کہ صحابہ جب یہ صحابہ جاتے تھے قاصد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر، خط لے کر، تو یہ خط ایسے نہیں پکڑا دیتے تھے کہ یار یہ خط پڑھ لو، بلکہ اس سے پہلے خود بات کرتے تھے، پوری اپنے آنے کا مقصد بتاتے تھے پہلے، اور پھر خط مبارک جو ہے وہ اگلے کو دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیر بنا کر بھیجے گئے اور دربار میں تشریف لائے، تو آپ نے سب سے پہلے ایک زبردست قسم کی خود تقریر فرمائی۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے ہمیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں کی کیسر کے دربار میں جا کے، اب یہ دیکھیے گا انہوں نے کیا بات کی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ میں ایک اس شخص کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں جو تجھ سے بہتر ہے، اور اس کا پیغام لے کر آیا ہوں جو بھیجنے والے سے بھی بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ رسالت کی بات بھی کر دی، توحید کی بات بھی کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی کیسر روم کو۔ اور اس کو نصیحت پتہ کیا کی؟ اس کو نصیحت یہ کی کہ اس خط کو، اس والا نامہ مبارک کو تم نے کیجول ہو کے نہیں پڑھنا، بلکہ تواضع کے ساتھ پڑھنا ہے، عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا جواب بھی اخلاص کے ساتھ دینا۔ کیا بات کی؟ کہ ایک تو اس کو تواضع کے ساتھ پڑھنا، دوسرا اس کا جواب دینا اخلاص کے ساتھ دینا، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اگر تم یہ دونوں کام کرو گے تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا۔ تو پہلا کام جو انہوں نے کہا تھا تواضع کے ساتھ کرنا، وہ کہا کہ اگر تم تواضع کے ساتھ کرو گے نا اس خط کو تواضع کے ساتھ سنو گے تو پھر ہی اس کا پیغام صحیح معنوں میں سمجھ سکو گے۔ اگر تم نے تواضع کے ساتھ نہ سنا، کبر کے ساتھ سنا، تو تمہیں اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ کہ ہم بھی اگر کسی بڑے کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو اس کو بالکل ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس پیغام کو فوراً ریئیکٹ نہ کریں، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنے بڑوں کا پیغام سمجھیں اور اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو سنو گے اور پھر اس کا جواب بھی اخلاص سے دینا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر تمہارے جواب میں اخلاص نہیں ہوگا نا تو تمہارا جو جواب ہوگا وہ عادلانہ اور منصفانہ نہیں ہوگا، پھر تم اپنے جواب میں ڈنڈی مارو گے۔ تو یہ دو کام تم کرنا۔ تو اس پر کیسر روم جو تھا نا بڑا مروب ہو گیا، اس نے کہا یہ دیکھو کیسا قاصد آیا ہے اور کیسی زبردست اس نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اس سے پہلے آج تک کبھی کسی نے اس لہجے میں اور اس طریقے سے اور اس قسم کی عقل مندی اور دانش مندی قسم کی بات مجھ سے نہیں کی۔ اس کے بعد کیسر روم نے کہا کہ آپ بالکل فرمائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس نے پھر بولنے کا موقع دیا. اچھا یہ کیسر روم تھا نا، اگرچہ یہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن اس کی نا سمجھداری اور دانش مندی جھلکتی ہے اس کی باتوں سے. وہ کیسے؟ میں یہ دانش مندی اور سمجھداری کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے فوراً یہ نہیں کہا، جیسے داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی، اس کے بعد فوراً اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ خط پڑھ کے سناؤ کیا پیغام لائے ہو. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے اس شخصیت کا تعارف کرواؤ جس کی طرف سے تم آئے ہو. پیغام اس کا بعد میں سنوں گا، پہلے اس شخصیت کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ شخصیت کیا ہے. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں اس نے کچھ کوشچن آنسر کیے. اس کے بعد پھر جو ہے اس بالا نامے کو پڑھ کر اس کو سنایا گیا. تو اس پہ داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے ان کو بولنے کا کہا داعیہ کلبی کو، تو داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس میں تقریر فرمائی، اور انہوں نے کیا باتیں ارشاد فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کیسر روم سے کہا کہ جی آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام، اب رومن امپائر کرسچن تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حوالہ دیا سب سے پہلے کہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے. کیسر روم نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام بالکل نماز پڑھا کرتے تھے. تو پھر داعیہ کلبی نے کہا میں آپ کو اسی ذات کی طرف بلا رہا ہوں جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. یعنی نماز تو اللہ تعالیٰ کو پڑھی جاتی ہے، تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا. اور جس کو عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیشانی کو ٹیکا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے جس ذات کو، اسی ذات کی طرف آپ کو جو ہے وہ بلانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، جو کہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا. تو وہ جو کامن پیغام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہی پیغام سب سے پہلے جا کر داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسر روم کو پیش فرمایا. اور پھر بڑی زبردست انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اس نبی امی کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں حکم ہے کہ اس کے بعد آنے والے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جائے گا. یعنی تورات نے کیا کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنی ہوگی. اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد، اسمہ احمد. یعنی انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ملتا ہے. تو داعیہ کلبی نے کہا کہ جس طرح تورات میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو ماننا ہے، اس طرح انجیل میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. تو میں آپ کو انجیل کا، اصل میں تو انجیل پر عمل کرنے کے لیے دعوت دینے آیا کہ آپ اپنی کتاب پر عمل کریں. صاحب آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں آخری وقت میں، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. میں تو آپ کی انجیل میں سے حوالہ دے کر جو ہے وہ آپ کو اسلام کا پیغام دینے آیا ہوں. تو دیکھیں کتنی زبردست انہوں نے بات کی کہ انہی کی کتاب میں سے کوٹ کر کر ان کو جو ہے وہ اس کتاب پر عمل کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی. اور پھر یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ اس دعوت کو قبول کریں گے تو آپ کی ہی کتاب کا حوالہ ہے جناب کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخرت بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور دنیا بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی کمال تقریر تھی جو انہوں نے اس کیسر روم کے بھرے دربار میں بغیر کسی سے مروب ہو کر دو ٹوک پیغام جو ہے وہ کیسر روم کی طرف پہنچایا. تو کیسر روم نے کیا کیا؟ کیسر روم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ جو خط تھا وہ داعیہ کلبی کے ہاتھوں سے لیا، اور سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر رکھا، پھر اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا، اور پھر اس کو جو ہے خط کو بوسا دیا، اور پھر اس کو کھولا اور اس کو پڑھا اور کہنے لگا میں سوچوں گا اور پھر کل اس کا جواب تمہیں دوں گا. تم ابھی یہیں رہو، اپنے وطن نہیں جانا، کل میں تمہیں پھر بلاؤں گا اور سوچ کر اس کا میں تمہیں کل جواب دوں گا. تو کیسے روم نے جو ہے وہ اس معاملے پر یہ کام کیا. اچھا اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے دربار میں نا دروازوں کو بند کر دیا، اپنے قریب کے جو لوگ تھے ان کو اپنے قریب کر لیا، اور ان سے مشورہ کرنے لگا کہ اس طرح سے خط میرے پاس آیا ہے ایک شخص کا، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نبی ہیں، آخری امی ہیں، اور ہماری کتابوں میں بھی ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کسی نے کہا اچھا، پھر کیسر روم نے خود ہی ایک بات کی. اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یعنی اس شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں، غزہ کے علاقے میں کیا کوئی شخص ایسا ہے جو ان کے علاقے کا رہنے والا ہو، یعنی مکے کا رہنے والا ہو، وہ ہمیں صحیح ان کے حوال بتائے گا. ان کے ان کے قریب کا کوئی آدمی، ان کے خاندان کا کوئی آدمی اگر کوئی ہمارے علاقے میں موجود ہے تو اس کو تلاش کر کے لے کر آئے. تو لوگوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب اللہ کی شان
آپ دیکھیں یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کیسے ملاتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، آپ کے سامنے دیکھیں کہ آپ کو یہ تصویر میں نے دکھائی ابھی کہ یہاں پر ایک آپ کو ریڈ ایرو نظر آ رہا ہے، یہ ریڈ ایرو جو ہے یہ کیسر روم کا ہے جو کہ القدس آیا ہوا تھا، اور گرین ایرو جو ہے یہ داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا جو مدینہ منورہ سے خط لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ اورنج کلر کے کچھ ایروز نظر آ رہے ہیں، اس اورنج کلر کے ایروز کو ٹریک کریں تو آپ کو یہ مکہ سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ تھا جو کہ شام جا رہا تھا اور مختلف علاقوں سے گزرتا گزرتا غزہ میں ٹھہرا ہوا تھا، اور اللہ کی شان کے اس قافلے کے جو امیر تھے وہ ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس وقت یہاں موجود تھے۔ تو جیسے ہی روم نے کیسر نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس علاقے میں تلاش کرو کہ ان کے علاقے کو رہنے والا کوئی شخص ہو، تو وہ علاقے والے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو غزہ کے علاقے میں جو ہے ان کو ابو سفیان کا وہ لشکر مل گیا جو کہ مکہ المکرمہ سے آیا ہوا، تو ان کو پکڑا انہوں نے سب کو، اور پکڑ کے ان سب کو جو ہے وہ غزہ سے اٹھا کر القدس جو ہے وہ اس بادشاہ کے دربار میں لا کر ان سب کو کھڑا کر دیا۔ تو جب یہ کیسر روم کے سامنے کھڑے ہو گئے سارے مکہ کے قریشی اور یہ تاجر حضرات، تو کیسر نے کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا تم میں سے اس کا کوئی رشتہ دار ان میں سے ہے؟ ابو سفیان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی وہ میرا رشتہ دار ہے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے لیکن رشتہ داری تو تھی ان کی، بہرحال ان کے خاندان سے تھے۔ تو ابو سفیان کو اس نے کہا کہ آپ قریب ہو کے بیٹھے، اور باقی جتنے لوگ تھے ان کو کہا بھائی پیچھے پیچھے ہو جاؤ، سب سے آگے ان کو بٹھا لیا، اور اس نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے کچھ سوال کروں گا، اور میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دینا، جھوٹ مت بولنا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہاری خیر نہیں، تم بالکل سچ سچ مجھے بتانا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، کچھ سوالات ابو سفیان سے جو ہے وہ پوچھنے شروع کیا۔ کیسر کا پہلا سوال کیسر کا پہلا سوال یہ تھا کہ تم میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو ابو سفیان کہنے لگے جی وہ ہم میں سب سے زیادہ عالی نسب ہے، ان کا خاندان سب سے عالی مرتبت ہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان کی بات کرنے کا انداز دیکھیں کہ وہ سچ بات کر رہے ہیں اس موقع۔ کیسر کا دوسرا سوال، ان کے کیا آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ کبھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے بادشاہت کا جو ہے وہ تاج نہیں پہنا۔ تیسرا سوال، کیا تم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ ابو سفیان کہنے لگے نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے۔ چوتھا سوال، ان کے پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں یا امیر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کے پیروکار زیادہ تر جو ہے وہ غریب لوگ ہیں، اور یہ دور بھی ایسا تھا، 6 ہجری کا دور ہے، آپ کو پتا ہے ابھی مسلمانوں میں سے زیادہ طاقت تو مادی اعتبار سے مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ تو غزوہ خیبر ابھی واقع آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کے بعد مسلمانوں کو فتوحات شروع ہوئی اور پھر مال جو ہے وہ کافی زیادہ مسلمانوں کے ہاتھ آنا شروع ہوا، اور فتح مکہ کے بعد پھر اور زیادہ، تو ابھی یہی غربت کا دور تھا، تو زیادہ تر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین تھے وہ غریب لوگ تھے۔ تو وہ کیسر نے ابو سفیان کہنے لگے جی اکثر غریب لوگ ہیں۔ اگلا سوال کیسر کا، ان کے ماننے والے روز بروز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے جی بڑھ رہے ہیں۔ اگلا سوال، کیا کوئی شخص ان کے دین کو چھوڑ کر دوبارہ کسی اور دین میں یا مرتد ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کا دین چھوڑ کر جو ہے وہ مرتد نہیں ہوا، دین سے نہیں پھرا۔ آخری سوال کیسر کا، کیا وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف کرتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے جب اس نے یہ سوال کیا نا، اب مجھے ایک ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ اس سوال کا جواب میں نفی میں اس سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں کہ ہاں جی وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، لیکن ہمت نہیں پڑی، لیکن انہوں نے کچھ بات بنائی۔ وہ بات کیا بنائی، صلح حدیبیہ ابھی ابھی ہوا تھا، یہ 6 ہجری کے واقعہ چل رہے ہیں، اس سے پہلے جسٹ پہلے کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، اور صلح حدیبیہ میں ابو سفیان یعنی قریشیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم لڑیں گے نہیں۔ ابو سفیان نے جواب یہی دیا کہ آج تک انہوں نے کبھی وعدہ خلافی تو نہیں کی ہے، لیکن ہمارا ابھی تازہ تازہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں یہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بنا کے جواب تو دے دیا، لیکن فواللہ اللہ کی قسم کیسر نے میرے اس جواب کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں کیا، یعنی میری بات کو اس نے سنا انسنا کر دیا۔ اور پھر کیسر کہنے لگا کیا تم کبھی ان سے لڑے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگے بہت دفعہ لڑے ہیں۔ تو پھر کیسر نے کہا کہ کیا ہوا اس میں، کون جیتا کون ہارا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں، بدر میں کیا ہوا، مسلمان جیتے، احد میں قریش جیت کے، خندق ڈرا ہو گیا، اور آگے جو آئے گا غزوہ تبوک، سوری یہ غزوہ خیبر آئے گا، یہ پھر مسلمان جیت گئے، اور پھر آگے جو قریش کے ساتھ لڑائی ہوئی فتح مکہ، وہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ۔ تو اسی کا ریفرنس وہ دے رہے ہیں، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں، کیونکہ احد بدر اور خندق تو ہو چکی تھی۔
تو پھر کیسر نے کہا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگے جی وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کا شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو تمہارے آباء و اجداد کفر کرتے تھے نا اس کو چھوڑ دو، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو، ہمیں اس قسم کے اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو کیسر نے جب یہ ساری بات سن لی، اب سوال جواب ختم ہو گئے کیسر نے جب یہ ساری بات سن لی نا، تو کیسر، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے ترجمان کے تھرو، کیسر اور ابو سفیان کے درمیان میں ایک ترجمان ہے جو کہ یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں کر رہا ہے، ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ تو کیسر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اب تم جو ہے نا اس ابو سفیان شخص سے جو ہے نا بات کرو، اور اسے یہ کہو کہ جو میں نے تم سے سب سے پہلا سوال کیا تھا نا کہ ان کا نسب کیا ہے، اور تم نے کہا عالی نسب ہے، تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، یہ کیسر کہہ رہا ہے، کہہ رہے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ عالی نسب ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے، یہ خاندان بڑے شریف خاندان کے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب میں نے تم سے یہ پوچھا کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا، تم نے کہا نہیں گزرا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ گویا اپنے باپ دادا کی کھوئی ہوئی میراث کو یہ شخص حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب کوئی بادشاہ اس سے پہلے نہیں گزرا، اس کا یہ مطلب ہے اس کا بھی امکان ختم ہو گیا۔ پھر میں نے تمہیں کہا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تم نے کہا نہیں بولا، تو جو شخص بندوں سے جھوٹ نہ بولے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیوں بولے؟ تو کیسر یہ جواب دے رہا ہے ابو سفیان کو، اور پھر کہنے لگا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں، تم نے کہا غریب ہیں، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے غریب غربا ہی ایمان لایا کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں، تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہمیشہ آہستہ 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 بڑھتے چلے جاتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوتے حتیٰ کہ حد کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر تمہیں میں نے کہا کیا ان میں سے کوئی اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد ہوا ہے، تم نے کہا نہیں، تو بے شک ایمان والوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب دین کو اختیار کر لیتے ہیں، دین حق کو، تو پھر کبھی واپس پلٹ کر باطل کی طرف نہیں جاتے۔ اور پھر میں نے تم سے پوچھا کیا وہ کبھی بدعہدی کرتے ہیں، تم نے کہا نہیں، تو یہ انبیاء کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی بدعہدی نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ تم میں سے مغلوب کون ہوتا ہے، غالب کون ہوتا ہے لڑائیوں میں، تم نے کہا کبھی وہ کبھی ہم، تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کا، اخلاص والے بندوں کا امتحان لیا کرتے ہیں، کبھی فتح کی صورت میں اور کبھی جو ہے وہ کسی دشمن کو غلبہ دینے کی صورت میں۔ اور پھر کہنے لگے کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، تو تم نے کہا کہ وہ نماز کی طرف بلاتے ہیں، بت پرستی سے منع کرتے ہیں، اور پاک دامنی وغیرہ کا حکم دیتے ہیں۔ تو تم نے یہ جتنی باتیں کی ہیں اگر وہ صحیح ہیں، اب یہ بات جملہ آپ نے غور سے سننا، کیسر کہہ رہا ہے تم نے جتنی باتیں کی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ اور ان قریب اس نے اپنا پاؤں اپنی زمین پر مارا جہاں وہ کھڑا ہوا تھا کیسر، اور کہنے لگا اگر جو تم نے یہ باتیں کی ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، تو جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، اپنا پیر زمین پر مار کر کہنے لگا جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ کے مالک بھی وہی ہوں گے، ایک دن آئے گا کہ وہ اس جگہ کے مالک بھی وہاں یہی ہوں گے جہاں میرے قدم اس وقت موجود ہیں، اور مجھے ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، اگر میں کبھی آپ کی خدمت میں پہنچ سکا تو آپ کے پاؤں کو دھلاؤں گا۔ اور اس کے بعد اس نے تمام جو خط تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے مجمع میں پڑھ کر کیسر نے تمام درباریوں کو سنایا۔ اب کیا ہوا، جب کیسر نے یہ خط سنایا نا درباریوں کو، تو دربار بھرا ہوا تھا کھچا کھچ لوگوں سے، ایک شور مچ گیا، اور جو ہے وہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ اچھا، جیسے ہی شور مچانا تو کیسر کا ماتھا ٹھنک گیا کہ یہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، ابو سفیان کو اور جتنے لوگ تھے نا ان سب کو وہاں سے باہر نکال دیا کہ آپ لوگ باہر جا کے بیٹھو، اور دروازوں کو بند کر لیا، اور جتنے اپنے قوم کے لوگ تھے، سردار تھے، وزراء تھے، قریب کے لوگ تھے، اور جو پادری وغیرہ تھے، ان سب کو جو ہے وہ اندر جمع کر لیا، اور دروازے محل کے اس نے چاروں طرف سے بند کر دیے۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں جب میں باہر آیا نا تو ایک بات سے مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ یہ اس بات سے تعجب ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے کہ ابھی روم کے بادشاہ نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ سے کبھی ملا نہیں، لیکن آپ کا روب اور دبدبا اس کے دل پر جو ہے وہ بیٹھ گیا، کہ آپ کا روب ایسا ہے کہ روم کا بادشاہ بھی آپ سے ڈر رہا ہے اس بات پر کہ اس کو یقین ہے کہ ایک دن آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں یہ پہلی چوٹ تھی جو میرے دل پر لگی، جس سے مجھے اسلام کی حقانیت کا جو ہے وہ احساس ہوا کہ اسلام واقعی ایک سچا مذہب ہے۔ بہرحال کیسر نے کیا کیا، کیسر نے تمام درباریوں کو اندر کر کے ابو سفیان وغیرہ کو باہر نکال دیا، اور محل کے دروازے چاروں طرف سے بند کر دیے۔ اور بند کرنے کے بعد اس نے ایک خطاب کیا اپنے درباریوں سے، اس نے کیا کہا
اس نے کہا کہ اے گروہ روم، اے گروہ روم، اے میری قوم، میں نے تمہیں ایک عظیم الشان خیر کے لیے جمع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس اس شخص کا خط آیا ہے جس نے جس نے مجھے اپنے دین کی دعوت دینے کا کہا ہے، اور البتہ تحقیق اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر ہیں، یعنی ہماری کتابوں میں انجیل وغیرہ میں لکھا ہوا ہے اور جن کو ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، پس آؤ اور دوڑو اس حق کی طرف اور اس شخص کی پیروی کرتے ہیں، اس سے ہماری دنیا بھی محفوظ اور ہماری آخرت بھی زبردست بن جائے گی۔ تو جیسے ہی روم کے بادشاہ نے، کیسر نے یہ تقریر کی، تو اس کا ایسا زبردست ریئیکشن آیا اس کے درباریوں کی طرف سے کہ تمام لوگ اٹھے اور چلاتے ہوئے باہر بھاگنے لگ پڑے۔ باہر جا کر گویا اپنی پوری قوم میں اعلان کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا بادشاہ بے دین ہو گیا اور اس کو جو ہے وہ آؤ اور قتل کر دو۔ لیکن روم کے بادشاہ نے ایک پہلی پلاننگ کی بھی تھی کہ دربار کے دروازے بند کر کے رکھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی لوگ دروازوں کی طرف بھاگے، دیکھا دروازے بند ہیں، تو پھر واپس آ گئے۔ کیسر نے یہاں پر نا ایک پینترا بدل لیا فوراً، ایک ایک چلاکی دکھائی۔ وہ چلاکی کیا دکھائی؟ اس نے تمام قوم کو کہا بھائی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، دروازے بند ہیں، واپس آ جاؤ، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین پر پکے ہو کہ نہیں ہو، میں تو تمہاری دینی پختگی کو چیک کر رہا تھا، تمہاری مذہبی پختگی کو چیک کر رہا تھا، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ تم لوگ اپنے مذہب پر بہت زیادہ پکے ہو۔ اور جب اس نے یہ بات کی تو تمام کے تمام لوگ جو ہے اسی وقت بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تو کیسر نے جب یہ سارا جو ہے وہ پینترا بدلا، اس کے بعد اس نے درباریوں کو تو واپس بھیج دیا سب کو، لیکن جو داہیہ کلبی تھے جن کو کہا تھا کل آنا، اگلے دن ان کو بلایا اور کہنے لگا، اکیلے میں بلایا اور تنہائی میں ان سے کہنے لگا، دیکھو اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تم جس کی طرف سے آئے ہو نا وہ سچے نبی ہیں، وہ سچے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے ان کی پیروی کی نا تو میری قوم مجھے قتل کر دے گی، تو میں قتل نہیں ہونا چاہتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں ان کا ضرور اتباع کرتا۔ تو یہ پیغام جو ہے اس نے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ لیکن اس نے نا ایک اور بات کی یہاں پہ، کیسر روم نے ایک اور کہا، کیسر روم نے یہ کہا کہ ہمارے ملک کا ایک پادری ہے، اس دور میں نا جو آج کے دور میں پوپ ہوتا ہے نا، پوپ جو بڑا پادری ہوتا ہے ان کا، اس دور میں اس کو کہا جاتا تھا اسقف اعظم، بڑا پوپ، اسقف اعظم کہا جاتا تھا اس کو، اس کا نام تھا زغاتر، زغاتر اس کا نام تھا۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ اس پوپ کے پاس جاؤ، زغاتر اس کا نام ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو یہ پیغام سناؤ اور یہ خط بھی دو، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا نا تو پھر ہماری قوم جو ہے نا وہ آرام سے اسلام قبول کر لے گی، اس کو جا کر یہ پیغام دو۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس پوپ کے پاس اور اس کو جا کر یہ پیغام سنایا اور اس کو یہ خط دیا۔ اس نے جب یہ خط پڑھا تو اس نے اس خط کی بڑی تعظیم کی، اس نے پہنا ہوا تھا سیاہ لباس، کالا لباس پہنا ہوا تھا اس پوپ نے، وہ اندر گیا، کالا لباس اتارا، سفید لباس پہنا، وضو وغیرہ غسل کر کے باہر آیا اور داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا، اور ان داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی قوم سے، جو اس کے سامنے لوگ بیٹھے تھے نا پادری وغیرہ، اس سے کہنے لگا کہ اے گروہ روم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ خط آیا ہے جس میں ہمیں اللہ عز و جل کی طرف بلایا گیا ہے، تو میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا نا اس پوپ نے، تو اس کی قوم کے جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھے اور اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار مار کر شہید کر دیا۔ وہ شہید ہی ہو گیا نا، کلمہ پڑھا اس نے آخری وقت میں اور پھر اس کو مار دیا گیا تو وہ شہید ہو گیا۔ تو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے بعد وہاں سے اٹھے اور کیسر کے دربار میں آ گئے اور کیسر سے ملے اور اس کو پورا حال سنایا کہ زغاتر کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ تو کیسر نے یہی بات اسے کی داہیہ کلبی سے کہ دیکھو جو زغاتر کا حال ہوا ہے نا، یہی مجھے اندیشہ تھا کہ میرا بھی یہی حال ہوگا، اس لیے میں جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ تو جو خط لکھا گیا تھا کیسر روم کو، اس میں ایک لفظ لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لفظ کیا تھا؟ وہ لفظ تھا اسلم تسلم، کہ اسلام لے آؤ سلامت رہو۔ تو اگر علماء نے لکھا ہے اگر وہ اسلام لے آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ مبارک کے مصداق اس کی سلطنت کو کبھی زوال نہ ہوتا اور اس کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب یہی خط کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے لکھے تھے؟ روم کے بادشاہ کے لیے۔
اچھا، اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جی وہ ذغاتر نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا، اس کو تو شہید کر دیا انہوں نے. تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو خط کے الفاظ تھے وہ خالصتاً روم کے بادشاہ کے لیے تھے، کہ اگر روم کا بادشاہ اسلام لے آتا تو اسلم تسلم کا مصداق بن جاتا. وہ تو روم کے بادشاہ نے، کیسر نے کہا نا کہ جاؤ ذغاتر کو پڑھا کے آؤ خط. تو ذغاتر کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں لکھے، اس لیے وہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. تو بہرحال یہ وہ موقع تھا اس جو کہ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر جانا اور کیسر روم کا پھر جو ہے وہ اس خط کی تعظیم تو کرنا لیکن اسلام لے کر نہیں آنا. تو ایک موقع کے اوپر نا تبوک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ یہ ہرقل اسلام لے آیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ اسلام نہیں لایا. تو اس کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کسرا کے بادشاہ کو، جو دوسری مادی اعتبار سے سپر پاور تھی اس دور میں، جس کو سسانیڈ امپائر بھی کہا جاتا تھا. تو کسرا کے بادشاہ کا نام تھا خسرو پرویز. اس کا لقب کسرا تھا لیکن نام اس کا جو ہے وہ خسرو پرویز تھا، اور شاہ ایران بھی کہا جاتا تھا اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا تھا، اور یہ قاصد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کسرا کے پاس جب پہنچا تو اس والا نامے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرا کے بادشاہ یعنی شاہ فارس کو یہ خط دے کر کے لیے خط لکھ رہا ہوں. سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے. تو نبی علیہ السلام نے کیا الفاظ لکھے؟ سلام علی من اتبع الہدا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا کسی کافر کو. علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی یہ ہمارے لیے، ان خطوط میں ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں. یہ کوئی صرف تاریخ بتانا نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے احکامات آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس کسرا کے خط میں نبی علیہ السلام نے لکھا سلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو اس شخص پر جو کہ ہدایت کا اتباع کرے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کافر کو سلام کرنا ہو نا تو اسے کبھی السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سلامتی بھیجنا یہ مومن کے اوپر ہوتی ہے. ایک مومن دوسرے مومن سے جب ملتا ہے تو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. تو ایمان والے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو سلامتی کا تبادلہ کرتے ہیں. لیکن اگر اسلام کا کوئی شخص مسلمان کسی کافر سے ملے تو کیا کرے؟ کیا کہے اس کو؟ یہ الفاظ کرے کہ سلام علی من اتبع الہدا، کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے. تو علماء نے یہ اس خط سے یہ مسئلہ استنباط کیا کہ کفار کو سلام اس طریقے سے کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس بادشاہ کو سلام کیا، اور پھر اسے وہی میسج سارا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا، میں اللہ کا رسول ہوں اور جو ہے میری اتباع کرو، دین کی دعوت دے رہا ہوں. اور سارے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو سلامت رہو گے، اور نہیں ہے تو دنیا اور آخرت میں راندہ درگاہ ہو جاؤ گے. تو جیسے ہی عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والا نامہ مبارک کسرا کے بادشاہ کو دیا تو کسرا جو تھا نا ایک دم آگ بگولا ہو گیا، غصے سے بھر گیا، اور اس نے کیا کیا؟ خط کو لے کر خط کو پھاڑ دیا، اس خط کو چاک کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع دی گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اس نے خط کو پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملک کے اتنے ہی ٹکڑے کریں گے جتنے اس نے خط کے کیے. اور وہ ہی ہوا. کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ بھی 6 مہینے بادشاہ بن گیا. 6 مہینے اس کی گورنمنٹ رہی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا، اور یکے بعد دیگرے بادشاہ آتے رہے، قتل ہوتے رہے، اور 6-8 دفعہ جو ہے بادشاہ یہ قتل ہو گئے چند عرصے کے اندر اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جتنے اس نے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اتنے ہی ٹکڑے اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے بھی کر دیں گے. تو وہ واقعی میں ایسا ہوا. جب کسرا نے خط کے ساتھ یہ سلوک کیا نا تو اس کا ایک یمن کا گورنر تھا، اس کا نام تھا بازان. اس نے بازان کو خط لکھا کہ فوراً 2 کمانڈوز، 2 توانا قسم کے آدمی فوراً بھیجو ان کے پاس جس نے خط لے کر بھیجا ہے، اور فوراً ان کے پاس جاؤ اور ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ. تو جیسے ہی بازان کے پاس یہ خط پہنچا، یمن کا گورنر تھا، اس نے کیا کیا؟ 2 بڑے تگڑے قسم کے بندے، یعنی آپ سمجھ لیں کمانڈوز قسم کے لوگ، 2 کمانڈوز کو بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. یہ مدینہ منورہ پہنچے. ان کا حال یہ تھا کہ ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑھی صاف تھی. تو جیسے یہ 2 شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے چہروں کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے سے اعراض فرمایا، ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا.
کیونکہ ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑھی ان کی بالکل صاف تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری طرف منہ کر کے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، ان شکلوں کے بنانے کا تمہیں کس نے حکم دیا؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہمارے رب نے، ہمارے رب کسرا نے ہمیں حکم دیا کہ مونچھوں کو بڑھاؤ اور داڑھی کو کٹاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو ترشوایا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے. تو اس موقع پر یہ مکالمہ ہوا. لیکن اس کے علاوہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے یہ کمانڈوز قسم کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے نا، تو یہ تھر تھر کانپنے لگے، ان کی عقل جو ہے وہ معاف ہو گئی، اور یہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور ہیبت سے تھر تھر کانپنے لگے. اور اسی حالت میں کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے وہ خط جو تھا بازان کا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط پڑھا اور مسکرانے لگے، اور ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی، اور صحابہ سے کہا کہ ان کا اکرام کرو اور ان کو یہاں سے لے جاؤ، اور کل ان کو میرے پاس دوبارہ لے کر آؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے وہ صحابہ وہ ان دونوں کو لے گئے. حالانکہ وہ صحابہ، وہ جو شخص تھے، وہ جو حرکت کرنے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے؟ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گرفتار کرنے آئے تھے. تو آپ کا خیال ہے کہ جب صحابہ نے یہ دیکھا ہوگا تو انہوں نے برداشت کیا ہوگا اس چیز کو، کہ ان کی اتنی جرت کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس قسم کی گفتگو کریں یا اس قسم کا پیغام پہنچائیں؟ تو یقیناً صحابہ کا خون کھولا ہوگا اور ان کا دل کیا ہوگا کہ اس کو قتل کر، ان دونوں کو ہم قتل کر دیں. لیکن اس دور کا ایک اصول تھا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا. قاصد کو جو ہے اس کو جو ہے اس کی جان نہیں لی جاتی تھی، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا. اس دور کا یہ ایک اصول تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کو نصیحت کی کہ ان دونوں حضرات کو سیف اینڈ ساؤنڈ کسی جگہ پر لے جاؤ اور کل ان کو میرے پاس لے کر آنا. تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان دونوں کو یہاں سے لے گئے. تو کل جب ان کو لایا گیا نا، کل جب ان دونوں کو لایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ آج رات میں جس بادشاہ کا تم پیغام لے کر آئے ہو میرے پاس، کسرا، اس کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کر دیا، تو اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا نا، بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے بادشاہ کو قتل کر دیا، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ قتل ہوا بھی ہے کہ نہیں. تو فوراً واپس پلٹے اور کہاں گئے؟ یمن گئے. قتل ہوا تھا فارس کے اندر بادشاہ اپنے محل میں، لیکن اس کو ان دونوں کو کس نے بھیجا تھا؟ یمن کے گورنر نے بھیجا تھا. تو یہ یمن پیغام لے کر گئے کہ جی ہمیں ان صاحب نے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، یہ اطلاع دی ہے کہ جو بادشاہ کسرا ہے وہ قتل ہو چکا ہے، اور اس کے بیٹے شیروے نے اس کو رات کو قتل کر دیا. تو بازان نے جب یہ پیغام سنا تو اس نے کہا کہ زبردست بات ہو گئی ہے، اب ہمارے سامنے ایک اوتھینٹک پیغام آ گیا، ہم کسوٹی آ گئی ہے. اگر تو یہ میسج ٹھیک ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ پیغام دینے والے سچے ہیں، اور واقعی میں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ ان کو یہ اطلاع اللہ نے دی ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں اطلاع نہیں آئی ہے. دیکھیں کیا ہوا، کسرا جب قتل ہوا ہے تو ظاہری بات ہے وہ موبائل کا دور نہیں تھا، کوئی ایسی کمیونیکیشن نہیں تھی کہ فوراً فاسٹ طریقے سے پیغام ادھر سے ادھر پہنچتا. کچھ دن لگتے تھے قاصد کو بھی پیغام پوری سلطنت میں پہنچانے کے لیے. تو یہ یمن میں تھے، تو یمن میں پیغام نہیں پہنچا تھا ابھی کسرا فارس سے کہ کسرا قتل ہو گیا. تو بازان کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی. تو بازان کو اطلاع دی ان دو بندوں نے جو کہ مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام نے ان کو، اللہ نے بذریعہ وہی نبی علیہ السلام کو بتایا، اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو بتایا. ان دونوں نے آ کے بازان کو بتایا. تو بازان نے اس موقع پر کہا کہ یہ تو بڑا زبردست کسوٹی ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ شخص سچے ہیں یا نعوذ باللہ وہ بات غلط کر رہے ہیں. تو وہ یہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد بازان کو پیغام آ گیا کسرا سے کہ جی وہ فارس کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کو اس کے بیٹے شیروے نے فلاں فلاں رات کو قتل کر. تو بازان نے جب یہ پیغام سنا تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا واقعی میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی جو ہمیں خبر مدینہ منورہ سے اس شخص نے پہنچائی تھی ہمارے قاصد کے تھرو، اور کہ وہ سچے نبی ہیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں. اور بازان جو گورنر تھا وہ اپنے خاندان اور اپنے لوگوں کے ہمراہ جو ہے وہ اسلام اس نے قبول کر لیا، اور پھر اپنے اسلام کو قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اسلام لانے کی اطلاع کی. اس کے بعد تیسرا خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو. آپ کو میں نے بتایا کہ 3 بڑے بڑے اس وقت جو ہے نا طاقت کے منبع تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کے اندر نا یہ تبدیلیاں رکھی ہوئی ہیں. آج حبشہ جو آج موجودہ ایریٹیریا کہلاتا ہے، ایریٹیریا آج اس کا نام ایریٹیریا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر آج غربت ہے.
غربت کا راج ہے. آج کوئی طاقت کوئی کچھ نہیں ہے وہاں پہ. لیکن ایک دور تھا کہ وہ بڑی پاور سمجھی جاتی تھی. حبشہ بڑی طاقت تھی اس دور میں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایام بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا, ہم ایام کو پھیرتے بدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو جس دور میں یہ کسرا سپر پاور تھی, یا روم والے بڑے طاقتور تھے, یا حبشہ والے لوگ تھے, آج جو آپ دیکھیں کہ دنیا کا ورلڈ میپ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ طاقت آنی جانی چیز ہے, یہ عدلتی بدلتی رہتی ہے. بہرحال اس دور میں حبشہ والے بڑی طاقت کے چشمہ سر چشمہ سمجھا جاتا تھا. تو اس کا بادشاہ تھا نجاشی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تیسرا خط جو ہے وہ اس شخص کو لکھا. اور اس خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر وہی لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نیچے کیا لکھا, محمد اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ بادشاہ کی طرف سلام. ہم نے اس سے پہلے بھی 2 خط پڑھے ہیں. یہ نجاشی کا خط ہے تیسرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا لکھ رہے ہیں, اپنا نام محمد الرسول اللہ. اور اس سے پہلے اگر آپ خط دیکھیں ہرقل کا یا کسرا کا, وہاں آپ نے کیا لکھا تھا, محمد بن عبداللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ تھا, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تھی کہ یہ مسلمان ہو چکا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہاں پر محمد رسول اللہ لکھا, اور نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سلام بھیجا. یہاں پہ وہ نہیں لکھا السلام علی من اتبع الہدی, سلام اس پر جو ہدایت کا تابع ہو, نہیں, یہاں پر اس کو سلام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو اس طریقے سے, یہ 2 خط کا آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لکھنے کا طریقہ آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے خط کو لکھوایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط میں وہی باتیں لکھی, توحید کی بات لکھی, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات لکھی. اور کیونکہ یہاں بھی عیسائیت مذہب تھا, تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, اللہ کی خاص روح ہیں, اور اس کا کلمہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا, یعنی وہ حاملہ ہوئی اللہ کے حکم سے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا خط لکھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے یا کلیمت اللہ ہے, دونوں الفاظ آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے حکم سے جو ہے روح مریم علیہ السلام کے پیٹ میں القاء کی, اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے. اور کلیمت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کلیمت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن کہنا, ہو جا, فیکون ہو گیا. تو کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے جو ہے پیٹ میں حمل کو جو ہے وہ پیدا فرمایا. یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ کے حکم سے انہوں نے روح کو پھونکا, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ القاء ہو گئے حمل مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ پورا خط جو ہے وہ نجاشی کو لکھا, اور جو صحابی لے کر گئے ان کا نام تھا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ جو ہے وہ خط لے کر ان کو جو ہے روانہ فرمایا. اور یہ جو نجاشی بادشاہ تھا نا, اس کا اصل نام تھا اسحما اس کا نام تھا. نجاشی لقب تھا, اسحما اس کا اصل نام تھا. تو اس اسحما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دے کر بھیجا. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب قاصد یہ خط لے کر جاتے تھے نا کسی بھی دربار میں, تو فوراً خط پیش نہیں کر دیتے تھے, بلکہ اپنی بات کرتے تھے پہلے پوری, اپنا آنے کا مقصد بتاتے تھے, پھر خط دیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نجاشی سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, امید ہے آپ غور سے سنیں گے. ہمیں آپ پر اعتماد ہے اور اطمینان ہے, اور آپ سے حسن ظن ہے. ہم نے جب بھی آپ سے کسی خیر اور بھلائی کی امید رکھی ہے, وہ بھلائی ہمیں آپ سے حاصل ہوئی ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے ہجرت حبشہ کی طرف, کہ جب شروع میں سب سے پہلے ہجرت مسلمانوں نے کی تھی حبشہ کی طرف, تو یہی نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا, اور اس نے کیا کیا تھا, ان مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی تھی اور ان کا اکرام کیا تھا. اور جو قریش کا وفد آیا تھا, آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو اس نے واپس کر دیا تھا اور ان مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا تھا. تو اسی کی طرف جو ہے یہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی بھلائی کی توقع کی ہے, آپ نے ہماری بھلائی کو جو ہے وہ آپ کی ہماری امیدوں پر آپ پورا اترے ہیں. تو یہ پوری بات جو ہے وہ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دربار میں, نجاشی کے دربار میں بات کی. نجاشی نے نا اس کا جواب لکھا. نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خط کا جواب بھی لکھا, اور وہ جواب بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ جواب کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نجاشی نے کہا, جی میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں, یعنی قسم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں
جن کا اہل کتاب آج تک انتظار کرتے آ رہے ہیں۔ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ نبی آئیں گے وہ آپ ہی ہیں، مجھے یقین ہے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ راکب الحمار یعنی گدھے کی سواری کرنے والے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ان کی بشارت کس نے دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اسی طرح ہماری کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، راکب الجمل، اونٹ کی سواری کرنے والے۔ تو جس طرح راکب الحمار کی بشارت تورات میں تھی، وہ بالکل صحیح بشارت تھی، اسی طرح ہماری انجیل میں راکب الجمل، اونٹ کی سواری کرنے والے نبی کی بشارت ہے، اور وہ یہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مجھے آپ کی نبوت اور رسالت کا، نجاشی نے عجیب بات کی، اس نے کہا مجھے آپ کی نبوت اور رسالت کا اس قدر یقین ہے کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ لوں نا آپ کو تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو، یعنی مجھے اتنا یقین ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے اوپر۔ اس کے بعد نجاشی نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک لیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور اتر کر زمین پر آ کر بیٹھ گیا، اور زمین پر بیٹھ کر اس نے اسلام قبول کیا، حق کی شہادت دی اور آپ کے والہ نامہ کا جواب لکھوایا۔ تو نجاشی نے پھر جواب لکھوایا، اور جواب میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب نجاشی، ابھی اپنا نام لکھ رہے آگے، اسہم بن ابجز یہ اس کا نام تھا، کی جانب سے سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، اے اللہ کے پیغمبر، اور رحمتیں ہوں برکتیں ہوں اللہ کی آپ پر۔ میں تعریف کرتا ہوں اسے خدا کی جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور یا رسول اللہ آپ کا والا نامہ مجھے پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کی بابت، جو کچھ آپ نے لکھا ہے قسم آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ جس طرح عیسائی جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انجیل میں جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کر دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی شان کو اس قدر بلند کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی اوپر لے گئے۔ کبھی ان کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہنے شروع کر دیا، کبھی اللہ کی روح کہنا شروع کر دیا، کبھی عقیدہ تثلیث کی طرف چلے گئے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا ان عیسائیوں کی طرف جنہوں نے تحریف کی تھی عیسائیت مذہب کے اندر۔ تو نجاشی ان کی نفی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم، جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اس سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس نے پوری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی، اور یہاں اس خط میں اس نے ایک پیغام لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے ارحا بن اسہم کو بھیج رہا ہوں۔ یعنی میں آپ کو جو یہ خط کا جواب بھیج رہا ہوں نا، یہ کسی وزیر کے ہاتھوں نہیں بھیج رہا یا اپنے کسی اور قاصد کے ہاتھوں نہیں بھیج رہا، بلکہ اپنے بیٹے کو یہ خط دے کر بھیج رہا ہوں کہ جو بنفس نفیس جا کر آپ کی خدمت میں یہ جواب جو ہے وہ پیش فرمائے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو یہ خط دیا اور اس بیٹے کو کہا کہ جاؤ یہ مدینہ منورہ لے کر جاؤ اس خط کو۔ وہ بیٹا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 60 آدمیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہاں پہنچنا منظور نہیں تھا۔ راستے میں سمندر کے اندر ان کی کشتی کو طوفان نے گھیر لیا اور ان کی کشتی جو ہے وہ غرق ہو گئی، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے راستے میں غرق ہو گئے، تو یہ مدینہ منورہ پہنچ نہیں سکے۔ تو یہ وہی نجاشی ہے جس کی طرف مسلمانوں نے 5 نبوی میں ہجرت کی تھی، شاہ ابشا یہ وہی شخص ہے۔ تو اس کا نام اسما ہے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ اسلام اس وقت لے آیا تھا، اور اس نے وفات پائی ہے 9 ہجری کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فوت ہوا ہے نا 9 ہجری میں حبشہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے فوت ہونے کی خبر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی وفات کا نہ صرف اعلان فرمایا، بلکہ عیدگاہ میں جا کر، یعنی جہاں پر آج مسجد غمامہ بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا ثابت ہے، جو کہ اسی بادشاہ نجاشی اسحمہ کا تھا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کا بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا، اور نہ ہی صحابہ نے کسی شخص کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا۔ اور علماء نے اس میں لکھا ہے کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ تھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے پردوں کو ہٹا کر حبشہ سے گویا کہ جو نجاشی کی میت تھی وہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر فرما دی۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے تو غائبانہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس کو سامنے ہی رکھتے ہوئے اس کی جنازہ کو پڑھایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے
کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ نجاشی کی جب وفات ہوئی ہے نا، تو دوسرا ایک اور بادشاہ، وہ نجاشی تھا اس کا نام، مطلب لقب، تو وہ بادشاہ بنا۔ تو ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس دوسرے بادشاہ کو ایک الگ خط لکھا تھا، لیکن اس کا اسلام لانا یا نہ لانا، اس کی کوئی تصدیق کتابوں میں نہیں ملتی کہ وہ اسلام لایا تھا، اس کا اسلام لانا ثابت نہیں۔ تو ان دونوں کی طرف نبی علیہ السلام نے خط لکھا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو خط لکھا۔ مصر کے بادشاہ کا نام تھا مقوقس، مقوقس اس کا نام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جو ہے وہ یہ خط جو ہے وہ دے کر بھیجا تھا۔ تو اس میں خط میں بھی نبی علیہ السلام نے اوپر یہی لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مقوقس عظیم قبط کے نام، یعنی اس کے درجے کا نبی علیہ السلام نے لحاظ کیا کہ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ تھا، بڑا تھا، تو اس کو کہا کہ الا المقوقس عظیم القبط، تو اس کو اس طرح سے پکارا، اور وہی الفاظ لکھے سلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام ہو اس پر جو کہ ہدایت کا اتباع کرے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہی توحید کا پیغام اس کو لکھا، اور اس کو یہی لکھا کہ اہل کتاب آ جاؤ ایسی سیدھی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو ہے وہ مسلمان مذہب کو اختیار کرو، یعنی دین اسلام کو اختیار کرو اور میری اتباع کرو۔ تو یہ مہر لگا کر خط کو حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے ہاتھ نبی علیہ السلام نے شاہ مصر کی طرف جو ہے یہ خط جو ہے وہ روانہ فرمایا۔ اچھا، یہ اس خط کو نا جب حاتب بن ابی بلتا لے کر پہنچے نا، تو آپ چونکہ یہ مصر پہنچ گئے، یہ آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ مصر کا علاقہ ہے، تو مصر میں یہ خط لے کر پہنچے ہیں۔ جب یہ مصر پہنچے ہیں تو ان کو پتہ لگا کہ یہ جو بادشاہ مصر میں نہیں ہے بلکہ اسکندریہ کے اندر ہے، ایک اسکندریہ یہ اوپر شہر تھا۔ تو خاطب بن نبی بلتا نے یہ نہیں کیا کہ مجھے تو مصر دے کر بھیجا ہے، میں تو یہیں پر انتظار کروں گا، جب وہ آئے گا میں مل لوں گا، بلکہ کیا کیا، فوراً سفر باندھا اور فوراً اسکندریہ تشریف لے کر گئے، تاکہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام اس شخص تک پہنچے جس کو دینے کا حکم فرمایا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمارے بڑے اگر ہمیں کسی کام کرنے کا حکم دیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ لکیر کے فقیر نہ بنے، کہ ہمیں کسی ایک جگہ پر بھیجا ہے تو بس وہیں جا کر ہم رک جائیں، اور پھر جو ہے وہ وہاں سر یا تو واپس آ جائیں کہ جی ایک کام نہیں ہوا، یا جو ہے وہ کسی قسم کی وہ ہے تگ و دو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بلکہ صحابہ کی سیرت میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو اچھی تدبیر کے ساتھ اس کام کو بھرپور جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ پھر اطلاع پہنچائی کہ یا رسول اللہ یہ کام ہو گیا۔ تو حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اس واقعے سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ مصر میں انتظار کر سکتے تھے کہ اسکندریہ سے بادشاہ دوبارہ مصر کی طرف آتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مصر سے اسکندریہ جو ہے وہ تشریف لے کر گئے۔ اب جب یہ سکندریہ پہنچے نا، تو بادشاہ اپنے جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا اوپر۔ بادشاہوں کا دربار اس طرح ہوتا تھا کہ بادشاہ اوپر کسی اونچی جگہ پر بیٹھتے تھے، ان کا تخت کسی اونچی جگہ ہوتا تھا، اور رعایا جو ہے وہ نیچے بیٹھا کرتی تھی، اور پھر یہاں سے جو ہے وہ کلام ہوتا تھا، نیچے سے رعایا کرتی تھی اور اوپر سے بادشاہ اپنا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ جب پہنچے ہیں تو بادشاہ ایک اوپر جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا، اور نیچے دریا تھا، اور نیچے پبلک تھی، اور سارا دربار نیچے لگا ہوا تھا۔ تو نیچے سے وہ والا نامہ اشارے سے بتلایا گیا کہ کوئی خط آیا ہے آپ کے لیے۔ تو بادشاہ نے اندر بلایا ان کو، اور حاتب رضی اللہ تعالیٰ اندر پہنچے تو آپ کا والا نامہ ان کو جو ہے اس بادشاہ کو پیش کیا۔ اس نے توقیر اور عظمت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ آپ کے خط مبارک کو لیا اور اس کو پڑھا، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو شخص آیا ہے نا، اس کو بڑے اکرام سے ہمارے مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اور ہم اس سے گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے میں اپنے درباریوں سے مشورہ کر لوں کہ اس خط کا میں نے کیا جواب دینا ہے، یا اس خط میں کیا لکھا۔ تو اس نے اسی طرح تمام عمائدین کو، پادریوں کو، اپنے وزراء کو، سب کو جمع کیا، اور ایک اس نے اجلاس طلب کیا، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں، اور ان سے جو ہے بات کی۔ تو اور پھر ان سے بات کرنے کے بعد اس مقوقس نے کیا کیا کہ حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان سے جو ہے پھر بات چیت شروع کی۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال دانش مندی، حکمت اور سمجھداری۔ یہاں مقوقس نے نا بڑا زبردست ایک کام کیا۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے بعد کہا کہ بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم جس شخص کی طرف سے آئے ہو وہ اگر سچا نبی ہے تو اس کے علاقے والوں نے اس کو اپنے علاقے سے
کیوں نکالا؟ اور جب وہ نکال رہے تھے، یعنی مکہ کی طرف اشارہ ہے، ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مکہ سے اہل مکہ نے نبی علیہ السلام کو نکال دیا، تو وہ اشارہ اس بات پر کر رہا ہے کہ جب سچے نبی کو نکالا گیا اس کے قوم نے، اس کے شہر سے، تو اس نے اپنے لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ نبی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو نبی کے بعد جو اوپر جو کوئی تکلیف آ رہی ہے تو نبی تو ذرا سی بات منہ سے نکالے اللہ تعالیٰ فوراً پورا کر دیتے ہیں. تو وہ یہ گویا پوچھ رہا ہے کہ وہ اگر سچے نبی ہیں تو پھر اپنے علاقے سے وہ کیوں نکلے؟ ان کے لوگوں نے ان کو اتنی آسانی سے نکال دیا اور وہ نکل گئے، اور انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بد دعا بھی نہیں کی. اس بات کی طرف جب حاتب نے یہ بات جب سنی تو کمال سمجھداری کے ساتھ جواب دیا. اور وہ جواب کیا دیا کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی چڑھا دیا گیا تھا، پھانسی دے دی گئی تھی. یہ عقیدہ نا ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن عیسائی آپ نے دیکھا سلیب کا نشان ہوتا ہے ہر جگہ، یہ سلیب کا نشان وہی سولی کا نشان ہے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ نعوذ باللہ پھانسی دے دی گئی تھی. تو حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقوقس سے کہا کہ جی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، یہ تو آپ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں. تو حاتب نے کہا جی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی بھی دی گئی تھی؟ اس نے کہا جی بالکل پھانسی دی گئی تھی. تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے تو انہوں نے پھانسی دینے والوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ کہ آپ ان کے لیے بد دعا کرتے اور وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور پھانسی جو ہے وہ دینے سے وہ بچ جاتے، سولی پر چڑھانے سے بچ جاتے. تو جب یہ جواب سنا میکوکس نے، جو اسکندریہ کا بادشاہ تھا، جب اس نے یہ بات سنا تو اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ تم نے بڑی زبردست بات کی ہے، بے شک تم حکیم ہو اور حکیم کے پاس آئے ہو. یعنی اس کی تعریف بھی کی، حاتب کی تعریف بھی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اپنی تعریف بھی ساتھ کر لی کہ تم آئے بھی حکیم کے پاس ہو، کیونکہ بادشاہ اپنی تعریف تو کوئی چھوڑتے نہیں ہے کرنا. تو اپنی تعریف بھی اس نے بیچ میں کر لی کہ تم آئے بھی ایک حکیم کے پاس ہو، یعنی دانا، حکیم کیسے کہتے ہیں؟ عقل مند دانا شخص. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا اشارہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ہو کہ حکیم کے پاس سے آئے ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تم بھیجے گئے ہو. تو یہ دونوں احتمال اس کی بات میں ہو سکتے ہیں. تو اس بات کے بعد جو ہے وہ میکوکس یہ جب بات سنی تو خاموش ہو گیا. اس کے بعد حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں تقریر کی اور اس کو، میکوکس کو یہ کہا کہ جس طرح مصر میں ایک وقت تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا فرعون، اور وہ اللہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں جو ہے رب اعلیٰ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی پکڑ کی، ایسی سزا دی کہ آج تک جو ہے وہ باعث عبرت کا نشان بنا ہوا. تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کے انجام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، اور اس شخص کو کہا، میکوکس کو، کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے، میرا پیغام نہیں مانو گے، تو تمہارا حشر بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ تو اس سے عبرت پکڑنے کی بجائے تم سے عبرت پکڑنا شروع کر دیں. اس لیے دین کی سچی دعوت کو مان لو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ جو ہے وہ اس نے، حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے میکوکس کے سامنے یہ بات رکھی. تو میکوکس نے پھر جواب دیا اس بات کا. اس نے کہا کہ میں نے ان نبی کے بارے میں نا بڑا غور و خوض کیا، بہت فکر کی ہے میں نے، تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اچھی باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، صلہ رحمی کرنے کا، اور جو ہے وہ اس طرح کے تمام نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ناپسندیدہ چیزوں سے منع کرتے ہیں. اور وہ جادوگر بھی نہیں ہے، گمراہ بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، اور جھوٹے بھی نہیں ہیں. یہ ساری باتیں میں مانتا ہوں بالکل صحیح ہیں، اور نبوت کی علامتیں بھی ان کے اندر ہیں کہ وہ غیب کی خبروں کا علم رکھتے ہیں. لیکن میں اس بارے میں نا مزید غور کروں گا، میں ابھی فوراً پیغام نہیں مان سکتا. اور اس نے پھر کیا کیا، ایک بڑا خوبصورت سا ڈبہ منگوایا، ہاتھی دانت کا بنا ہوا بڑا نادر قسم کا ڈبہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو والا نامہ تھا وہ اس کے اندر بڑے تمیز سے، طریقے سے، ادب سے اس کے اندر خازن کو رکھنے کا حکم دیا، اور اس کو کہا کہ اس ڈبے کی جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ حفاظت جو ہے جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچنے دینا. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کی بڑی تعظیم فرمائی اور اس کو جو ہے وہ رکھا. اور پھر اس نے کیا کیا، ایک جواب لکھا. وہ جواب کیا لکھا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط محمد بن عبداللہ کے نام ہے، میکوکس سردار قبط کی طرف سے، اور سلام ہو آپ پر، اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا ہے، سمجھ لیا ہے اس کے مضمون کو اور اس چیز کو بھی جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے. میں یقین جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گئے تھے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی باقی رہ گئے تھے، مجھے یقین ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ شاید آپ ہی ہوں.
اس لیے میں آپ کے قاصد کا اکرام کر رہا ہوں اور ان کا احترام کر رہا ہوں اور آپ کے لیے کچھ ہدایہ بھیج رہا ہوں۔ اس نے ہدیہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 باندیاں اور ایک خچر اور 2 باندیاں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کے طور پر بھیجی، اور ان باندیوں میں سے ایک باندی کا نام تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئیں، اور دوسری باندی کا نام ہے سیرین، جو کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ہدیہ دے دی، اور ایک خچر تھا اس کا نام تھا دلدل، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خدمت میں اس کو رکھا۔ تو یہ ماریہ قبطیہ، یہ ام المومنین ماریہ قبطیہ وہ شخصیت ہے کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واحد شخصیت ہے جو کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور ام المومنین کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو یہ جو ماریہ قبطیہ تھیں، یہ وہ ہدیہ تھا جو کہ میکوکس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جو ہے وہ آپ کے قاصد کے تھرو ان کو بھیجا تھا۔ تو یہاں تک ہم اپنا انشاءاللہ آج کا سبق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور خطوط ہیں عمان کے بادشاہ کی طرف، بحرین کے بادشاہ کی طرف، اور یمامہ کے بادشاہ کی طرف انشاءاللہ اس کا ذکر کل ہوگا، اور کل انشاءاللہ پھر مزید جو ہے وہ آگے بات ہوگی۔ تو کسی صاحب کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لے، پھر ہم دعا کراتے ہیں، پھر اذان کا وقت ہوگا۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم